سورہ آل عمران آیت نمبر 195 تا 200۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 تا 200 کا لفظی ترجمہ و تحقیق۔ فاستجاب، پس استجاب، یہ اس کا مصدر آئے گا استجابتن، اور فاستجاب ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قبول کیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع یہ اضاعۃ مصدر سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ضائع نہیں کرتا ہوں، عمل کام، تو عمل ہر وہ کام جو کسی جاندار سے بالقصد صادر ہو اسے عمل کہتے ہیں۔ عاملین یہ عمل سے اسم فاعل ہے، اور عمل کے لیے مضاف الیہ ہے، مفعول بہ، کسی کام کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر مردوں میں سے ہوں، او انثی یا عورتوں سے، بعضکم بعض تمہارے، من بعض سے ہیں، یعنی تم سب ایک ہی اصل سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جو ہاجروا، مہاجرتن مصدر آئے گا اس کا، جنہوں نے وطن چھوڑا، وہ اخرجو اخراج مصدر سے
माजी मजहूल का सिगा है, जमा मुज़क्कर गायब, वो निकाले गए मिन से दियारिहिम, दियार ये जमा है दार की, अपने घरों से, अपने वतन से। वो ओज़ो ईज़ा उन मसदर से आएगा, और जमा मुज़क्कर गायब के सिगा है तकलीफ पहुंचाए गए, फी सबीली, मेरी राह में, वक़ातलू, और उन्होंने काफिरों से जंग की, वक़ुतिलू, और शहीद किए गए। लउकफ़िरन्ना, उकफ़िरन ये तकफ़ीरुन मसदर से, मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम बानून ताकीद, मैं ज़रूर दूर करूँगा, सय्यातिहिम, सय्यतुन खताएँ बुराइयाँ, वलउदखिलन्नहुम, और ज़रूर दाखिल करूँगा उनको, जन्नातिन, जन्नतुन के जमा है बागात में, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें, सवाबन, इनाम होगा। ये सौबुन से मुश्तक है, किसी चीज़ के अव्वल हालत की तरफ लौटने के लिए आता है। तो आमाल की जज़ा जो है, आमाल का बदला इंसान की तरफ लौट कर आती है, इसलिए उसको भी सवाब कहते हैं। मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास है, वल्लाहु, और अल्लाह, इंदहु, उसके पास है, हुस्न सवाब, बेहतरीन और उम्दा बदला। ला यगुर्रन्नका, ये गुरूर मसदर से, यगुर्रन, गर्र यगुर्रु, गुरूर, फरेब में न डाले तुझे, तकल्लुब, तकल्लुब तफाउलन वजन है, फिरना, अमद रफ्त, आना जाना, अल्लज़ीन, उन लोगों का, कफरू, जो हक़ के मुनकिर हैं, फिल बिलाद, बिलाद जमा है बलद, उनकी, बलद शहर को कहते हैं। मताउन, कलील, ये मौसूफ सिफत है, मताउन फ़ायदा है, कलील थोड़ा सा, वक्ती तौर पर थोड़ा सा फ़ायदा है। सुम्मा, फिर, मअवा, अवा या वी का ये मसदर है, मअवा, और इसमें ज़र्फ भी है, और मुज़ाफ है हम की तरफ, मअवा हम, उनका ठिकाना, जहन्नम दोज़ख है, वबिसा, और बहुत बुरा है, बदतरीन है, अलमिहाद, अलमिहाद ये इसम है, ठिकाना या बिछौना, बदतरीन ठिकाना है। लाकिन अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, लाकिन कलमा इस्तिद्राक है, यानी जो ईमान वाले हैं उनका अज्र सवाब ऐसा नहीं होगा जो काफिरों का है। लेकिन जो लोग इत्तक़ौ, डरते रहे, रब्बहुम, अपने परवरदिगार से, लहुम, उनके लिए, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी, जारी होंगे, मिन तहतिहा, उनके नीचे, अल अनहार, नहरें, खालिदीना, जमा है इसका वाहिद खालिदुन है, और मसदर खुलूदुन आएगा, हमेशा रहने वाले हैं वो उसमें। नुज़ुलन, मेहमानी का खाना, जो मेहमान के लिए तैयार किया जाता है उसको नुज़ुल कहते हैं। मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से, वमा इंदल्लाहि, और जो अल्लाह के पास है आखिरत में, खैरुन, बहुत बेहतर है, लिल अबरार, अबरार जमा है इसका वाहिद बर्रुन, और बारुन नेक लोग। व इन्न मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि, वाव आतिफा है, इन्न बेशक, तहकीक, मिन अहलिल किताबी, मिन हर्फ जार है, अहलिल किताबी मजरूर है, और लमन ये लाम जो है ताकीद के लिए है, मन फिर मौसूल है, युमिनु, ईमान उनसे, मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, बिल्लाहि, बाब है, हर्फ जार है, अल्लाह मजरूर है, और मुताल्लिक़ है फ़ेल के साथ। और अहल किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं,
وما اور جو کچھ انزلا اتارا گیا ہے الیکم تمہاری طرف یعنی قرآن شریف، وما اور جو کچھ انزل الیہم نازل کیا گیا طرف ان کے، تورات اور انجیل وغیرہ، خاشعین یہ جمع ہے، واحد اس کا آئے خاشعون یعنی عاجزی اور خشوع کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون اشتراء مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے منفی جمع مذکر غائب، وہ حاصل نہیں کرتے، عوض میں نہیں لیتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے، ثمناً یہ موصوف ہے اس کی صفت قلیلاً ہے، ثمناً قلیلا حقیر قیمت، تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں یعنی وہ سب، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا بدلہ، ان کی مزدوری، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب، سریع یہ سرعت مصدر سے فعیل کے وزن پر ہے لیکن معنی دے گا فاعل کا، سریع الحساب کے معنی ہے اللہ کو حساب لینے یا عذاب دینے میں دیر نہیں لگتی اور نہ ہی رکاوٹ پیش آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یا حرف ندا ہے، ایو یہ منادا اور ہا جو ہے تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین موصول آمنوا ایمان ان سے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا امر کا صیغہ ہے اور جمع ہے مذکر ہے، تم صبر کرو، وصابروا یہ مصابرتن سے ہے، مصابرتن مصدر آئے گا، اور صابروا بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر ہے، اور مقابلے میں جمع رہو، مضبوط رہو، ورابطو یہ مرابطتن مصدر سے امر جمع مذکر محافظت اور نگرانی کرتے رہو، مرابطہ اس کے اصل معنی دشمن کے مقابلے کے لیے گھوڑوں کا باندھنا، اس سے مراد جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہنا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم امید ہے کہ تم، تفلحون افلاحن سے ہے، افلاحن یعنی مضارع جمع مذکر حاضر، فلاح حاصل کرو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 195 تا 200 مختصر تفسیر۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، اور قبولیت کے حوالے سے پھر قانون مساوات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے مرد و عورت کی، مالدار نادار کی، حکمران رعایا کی کوئی تفریق نہیں ہے، جو بھی صحیح درست عقیدے کے بعد عمل کرے گا اس کے عمل کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے پروردگار نے کہ میں ضائع نہیں کرتا۔ ضائع نہ کرنا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو اجر دیے بغیر چھوڑ دے، آخرت میں اس کے بدلے میں اپنی رضا بندے کو نصیب نہ کرے، بندے کے درجات کو بلند نہ کرے، بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا نہ کرے، اور دنیا میں اس کو اطمینان قلبی نصیب نہ ہو، تو یہ اعمال کا ضائع ہونا ہے اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر عاملہ عاملن ترغیب دی گئی ہے عمل کرنے کے لیے، یعنی عمل کی طرف ترغیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے، اب عمل کے لیے شرائط ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مقبولیت نہیں رکھتا، اور یہ قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت کی نیت کرے اور اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرے
बशर्त ये कि वो मोमिन हो, उसका ईमान दुरुस्त हो। बहुत बड़ा काफिर है और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, दुनिया में उसका अजर उसको मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि आखिरत तक अमल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये राहदारी का काम देता है ईमान। ये कंट्रैक्ट है अल्लाह के साथ। जब कंट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर बंदे का अमल यहाँ पर रहता है, बड़ा अमल है छोटा अमल है। असल में अमल जो है वो ईमान की वजह से बड़ा छोटा होता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह बज़ाहिर कोई अमल होगा छोटा होगा या करने वाले की निगाह में मामूली होगा, लेकिन अल्लाह की निगाह में उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा, उसकी वजह से बख्शिश होगी। और करने वाले के निगाह में कोई बड़ा अमल होगा लेकिन उसके साथ कोई रियाकारी शामिल है, या उसके बाद एहसान जतलाकर लोगों को तंग करके परेशान करके उस अमल को बर्बाद कर दिया है, या ईमान नहीं लाया है। जैसे बड़े बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद की और जिससे इंसानियत को फ़ायदा मिलता है, लेकिन ख़ुद उनका आखिरत पर ईमान नहीं है, और न उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किए हैं, और न आखिरत को वो मानते हैं, न आखिरत में जहन्नम से आज़ादी मतलूब है। लिहाजा उन बड़े बड़े साइंसदानों को या उन बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन को उनका अजर दुनिया में ही दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है, और ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरह, आखिरत में उनका कोई अजर नहीं है। तो ये ईमान की क़द्र व क़ीमत है। ला उज़ीउ अमल आमिलिन, तो उस ईमान के बाद बंदा अमल करे और यह न देखे छोटा अमल है बड़ा अमल है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़िन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरा, आग से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों न हो। अगर खजूर का टुकड़ा भी नहीं है तो फ़बी कलिमतिन तय्यबा, कोई अच्छी गुफ्तगू किसी के साथ करके, अच्छी बात किसी के साथ करके आग से बचो। माना अच्छी बात कहना भी सदका है, किसी को रास्ता दिखाना भी सदका है। तो ये अमल है। मिनकुम, तुम में से, मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द हो या औरत हो। अब वो दुनिया के जितने भी निज़ाम हैं और बड़े बड़े फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, उनके किताबों में, उनके नज़रियात में ये बात है कि भई औरत जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ख़ुसूसन ज़माना जाहिलियत में और इनक़िलाब फ़्रांस से पहले औरत को मग़रिब इंसान का दर्जा ही नहीं देता था, बल्कि एक फ़िलासफ़र कहता है खुदा की ये कायनात कामिल थी अगर इसमें औरत न होती, और औरत को पैदा करके अल्लाह ने ये नुकसान किया है। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह किसी का अमल ज़ाय नहीं करता। कानून मसावात यह है। मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द हो या औरत हो, बादुकुम, उसकी वजह भी बताता है, बादुकुम मिन बाद, तुम में से मर्द हो या औरत तुम आपस में एक हो। आपस में एक होने का मतलब तुम सब आदम की औलाद हो और तुम सब की दादी हवा है, और तुम में से कोई औरत है तो वो किसी की बीवी है, और वही बीवी फिर किसी मर्द की माँ है। तो बादुकुम मिन बाद। और जहाँ तक मर्द और औरत होने का ताल्लुक़ है वो इंतज़ामी हवाले से इनके फ़राइज़ की तक़सीम जुदा है, वो सलाहियतों के हवाले से जुदा है। जो सलाहियतें मर्द को अल्लाह ने अता की है वो मर्द औरत को नहीं दी है, जो सलाहियतें औरत के पास हैं वो मर्द के पास नहीं है। लिहाजा जो ड्यूटीज़ औरत की होनी चाहिए वो मर्द की नहीं हो सकती, जो मर्द के हो सकते हैं वो औरत की नहीं हो सकती। तो किसी की मेहनत अल्लाह ज़ाया नहीं करता, जो काम करेगा उसका फल ज़रूर पाएगा। यहाँ अमल शर्त है, नेक अमल करके एक औरत भी अपनी इस्तेदाद के मुवाफ़िक़ आखिरत के वो दर्जात हासिल कर सकती है जो एक मर्द हासिल कर सकता है। इसका छोटा सा इस आयत का जो पस मंज़र है, रिवायात में यह आता है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में कहीं हम औरतों की
ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا تخصیص کے ساتھ، یعنی خاص عورتوں کی نماز، خاص عورتوں کی ہجرت، خاص عورتوں کا روزہ، اس طرح ذکر نہیں آتا ہے، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ تو فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی اور تکلیف پہنچائی گئی، ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ دور کروں گا ضرور بے ضرور ان سے ان کی تکالیف، سیئات ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، نہریں ہمیشہ باغات کے نیچے بہتی ہوں تو وہ باغات ہمیشہ سدا بہار ہوتے ہیں، اس لیے جنت کے باغات ہمیشہ سدا بہار ہوں گے۔ تو اچھا بدلہ جو ہے یعنی وہ تو خدا ہی کے پاس ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہاں ہجرت کی بات، فالذین ہاجروا، ہجرت ایک ہوتا ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے، یعنی ایک مقام پر رہ کر بندہ دین پر عمل نہیں کر سکتا، درست عقیدہ نہیں رکھ سکتا، ماحول میں اس کو تنگ کیا جاتا ہے، تو وہاں اس ماحول میں رہنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس بات پر ان لوگوں کو زیادہ سوچنا چاہیے جو دنیا کے کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں لیکن وہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، دین کے فرائض ادا نہیں کر سکتے ہیں، خواتین ہیں وہ حجاب نہیں کر سکتی ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز مرد نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس ملک میں رہنا ڈالر کی خاطر، پونڈ کی خاطر، یورو کی خاطر، ریال کی خاطر جائز نہیں ہے۔ اس ملک سے ہجرت کرنا اب بھی ضروری ہے، اور کہیں ایسے مقام پر جائے جہاں آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام جب تنگ ہو گئے اور تنگ کیے گئے اور ستائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، ان کو دین پر عمل کے لیے نہیں چھوڑا گیا تو ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو صحابہ کرام سب نے جو بھی جا سکتا تھا وہ نکل گیا، مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور اس سے پہلے حبشہ چلے گئے، اور وہاں سے پھر مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کس لیے تھا؟ کاروبار کے لیے نہیں تھا، کوئی شہرت کے لیے نہیں تھا، کوئی اقتدار کے لیے نہیں تھا، صرف اپنا عقیدہ اور دین بچانے کے لیے تھا۔ اب یہ صورتحال اب بھی کہیں پیدا ہو جائے تو وہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ اور ہجرت کی دوسری قسم جو ہے گناہوں کو چھوڑنا، حدیث میں آتا ہے المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے، چھوڑتا ہے گناہوں کو اور خطاؤں کو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف ہجرت کرتا ہے، یہ بھی مہاجر ہے۔ اور یہ ہجرت پھر ہر وقت مطلوب ہے، اور پہلی قسم ہجرت کی ہر وقت مطلوب نہیں ہے، جہاں جس علاقے میں وہ دین پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور گناہوں کو چھوڑنا، سود خوری کو چھوڑنا، بے حجابی کو چھوڑنا، بے پردگی کی زندگی کو چھوڑنا، یہ ہر وقت مطلوب ہے، ہر وقت اللہ کا مطالبہ ہے مسلمان سے کہ نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ۔ اور اخرجوا من دیارہم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے مقابلے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ کرام کی تعریف قرآن کریم نے بیان کی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اذیتیں دی گئی، ستائے گئے میری راہ میں، ان پر الزامات لگ گئے، بلیم کیا گیا،
اور ان کی مار کٹائی کی گئی، لیکن ان سب کو انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا۔ آج ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس دین کو زبان سے مان کر مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن وہی قربانی آج بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ قربانیاں نہیں دی، کرپشن نہیں چھوڑا اور اجتماعی زندگی کو برپا کرنے کے لیے انفرادی مفادات کو، ذاتی مفادات کو قربان نہیں کیا، تو یہ دین اور یہ اسلامی تہذیب یہاں دفن ہو جائے گا اور اگلی نسلوں تک بے دینی اور بد تہذیبی اور کفار کی تہذیب ٹرانسفر ہوگی، اور یوں اس کا گناہ جو ہے وہ ہم لوگوں پر ہوگا۔ جس طرح اولاد جب خراب ہوتی ہے، اولاد جب گناہ کرتی ہے، والدین اپنا حصہ نہیں ڈالتے ہیں، تو اولاد کے گناہ میں یقیناً والدین شریک ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح کا ٹائم ہے، عمر پوری ہو گئی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، والدین اس کا نکاح نہیں کرواتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں بنا ہے، انجینئر نہیں بنا ہے، اور بی ایس نہیں کیا ہے، پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے، اور بیچ میں وہ بچہ بچی گناہوں میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، فحاشی بے حیائی میں مبتلا ہے، تو جتنے گناہ ان بچوں سے ہوتے ہیں ان سب میں والدین کا پورا پورا حصہ ہے۔ یہاں پر وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور دور کروں گا ان سے ان کی تکالیف، ان کے گناہ۔ سیئات، سیئتن کی جمع ہے، گناہوں کو بھی کہتے ہیں اور تکالیف کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تکالیف کو دور کرتا ہے۔ قربانی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور پھر تکلیفیں اللہ ہمیشہ کے لیے اس قربانی کے نتیجے میں دور کر دیتا ہے۔ اب کفر مستقل تکلیف ہے، شرک مستقل تکلیف ہے، اور بے دینی کی زندگی اور بے دینی والا ماحول یہ مستقل تکلیف ہے، ذہنی اذیت ہے ایک سلیم الفطرت مسلمان کے لیے۔ لیکن جب قربانی دی جاتی ہے تو معاشرے سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ضرور ضرور داخل کروں گا ان کو قیامت کے دن جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہے وہ ثواب، وہ بدلہ صحیح معنوں میں کہلانے کا مستحق ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس حسن الثواب، بہترین بدلہ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں دعائیں مانگی گئی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا، اور یہاں پر دعا کی قبولیت کا ذکر، فاستجاب لہم ربہم، سنا، قبول کیا ان کے پروردگار نے ان کی دعا۔ تو جب پروردگار نے دعا قبول کر لی، سن لی، تو پھر ان دعاؤں کی پھر کیا ضرورت ہے؟ سننے کا وعدہ فرمایا، پھر بار بار دعا مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جن وعدوں کا، اللہ کے جن وعدوں کا تعلق جو ہے نصرت سے متعلق ہو، یعنی بندوں کے ساتھ مدد سے متعلق ہو، جس وعدے کا تعلق ہو، تو ان چیزوں کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ اب اعمال جب اس لمٹ کو پہنچ جائے، اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، لیکن ساتھ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے اعمال جب اس لمٹ کو پہنچ جائے تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ یہ نہیں کہ تم لاؤبالی کی زندگی بسر کرو، آوارہ گردی کی زندگی بسر کرو اور من چاہی زندگی بسر کرو، پھر اللہ پھر بھی تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ یہ بات نہیں، یہ دستور الہی کے خلاف ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی پٹائی ہوگی، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں ہوگی۔ تو اب ان اعمال میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا ان اعمال کی جو کمپلیشن ہے، جو مطلوب ہے اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔
تو دعائیں جو ہیں وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، یا دعائیں ان اعمال کی تکمیل میں مدد دیتی ہیں، اور دعاؤں کے نتیجے میں ہمت بندائی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے بندوں کی، اور بندے ان اعمال میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب وہ قرم پورا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی، نصرت بھی آ پہنچتی ہے، اور یا اس راستے میں رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمان مطمئن ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور ان شرائط کو پورا کرتا ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کے اہتمام کا کہا گیا ہے کہ تم یہ دعائیں مانگو اعمال کے ساتھ ساتھ، اس لیے عمل کا ذکر بھی کیا گیا۔ اوپر دعائیں ہیں اور آج کے درس میں اعمال کا ذکر، لا اضیع عمل عامل۔ یہ نہیں کہا کہ صرف دعائیں مانگتے رہو، جس طرح آج کل ہم مسلمان ہیں صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو مسجد میں دعائیں مانگتے ہیں، اور باہر نکل کر اور مسجد کے باہر سے نمازیوں کے چپل چوری کرتے ہیں، نمازیوں کے جوتے چوری کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور پیسے جیب کاٹتے ہیں، اور دکان میں جا کر 2 نمبری کرتے ہیں، 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کا کہہ کر بیچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ملاوٹ ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جب معاشرتی فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، وہاں سے رشوت لیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں جا کر گواہی دیتے ہیں تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جب ڈیوٹی کے لیے دفتروں میں پہنچتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں، اور گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں، اور تنخواہ پوری وصول کرتے ہیں۔ تو اب یہی لوگ جب اس مسجد میں جمع ہو کر اللہ سے التجا کرے، اللہ رحم فرما، تو رحم کرنے کے لیے اللہ نے جو قرم رکھا ہے اعمال کا، وہ قرم جو ہے وہ پورا نہیں ہے، اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دعا اور عمل میں مطابقت ضروری ہے، بندہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا جائے، ہارڈ ورکنگ ہو، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرے۔ تو لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ فرماتا ہے میں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، اس لیے کہ اللہ بے انصاف نہیں ہے، انصاف والا بادشاہ ہے۔ تو یہاں پر عدل کا قانون بتا دیا کہ عمل جو بھی کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اجر مل جائے گا۔ اور اس قانون کی علت برابری کیوں ہے؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی اولاد ہو، سب ایک آدم کی اولاد ہے، اور باقی کوئی ایک قومیت سے اس کا تعلق ہے، کسی کا دوسری قومیت سے ہے، کسی کا ایک قبیلے سے، کسی کا دوسری قبیلے سے ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے۔ یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بیماری بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جی میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، اور عربی کہتا ہے میں عرب ہوں، میں محمد الرسول اللہ کے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، تم عجمی ہو۔ تو اس چیز سے تو روکا گیا ہے۔ یہ فخر کے لیے نہیں ہے کہ میں فلاں قوم کا آدمی ہوں لہٰذا میں بالا ہوں، میری حیثیت ہے، میری بات مانی جائے، میرا مشورہ سنا جائے، اور میرے مشورے کے بعد کسی سے مشورہ نہ لیا جائے۔ یہ تو تکبر کی علامات، غرور اور تکبر جو اللہ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تجھ کو فریب میں نہ ڈالیں۔ چلنا پھرنا، تقلب آمد و رفت، آنا جانا، الذین کفروا ان لوگوں کا جو حق کے منکر ہیں، فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں۔ اب قرآن فکر آخرت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ پروفیسر ہٹی گزرے ہیں، ہسٹری آف دا عرب کے مصنف ہیں۔ وہ کہتا ہے دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا قرآن از ڈیلت وتھ اسکیٹالوجی،
قرآن کریم کا اکثر حصہ جو ہے امور آخرت سے بحث کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو متاع قلیل اور متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے اور کم فائدہ ہے، اور اس فائدے کی خاطر آخرت کو مت بیچو، مت بھولو، پس پشت مت ڈالو۔ اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی نعمت ہے، اس نعمت کو آخرت کی تعمیر کے لیے استعمال کرو۔ اور مقابلے میں چونکہ آزمائش کی زندگی ہے، کفار ان کا سوچنا، کرنا اور چلنا پھرنا، کرتا دھرتا سب کچھ اس دنیا کے لیے، تو ظاہر بات ہے جو 100% ایک کام پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا بندہ 50% لگا ہوا ہے، 100% والا آگے جائے گا۔ تو کافروں کی دنیا دیکھ کر کہ جی کافر جو ہے دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے، یہ تم دھوکے میں مت پڑو، کہیں دین تم سے رہ نہ جائے، کہیں عقیدہ کمزور نہ ہو جائے۔ تو لا یغرنک، تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس قسم کے خطابات قرآن میں زیادہ ہیں۔ مراد کیا ہے؟ امت، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی امت کو آگاہ کیا ہے آخرت کے حوالے سے کہ یہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہے، 4 دن کی چاندنی، اس کے بعد اندھیرا، اور اس اندھیرے میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو یہاں اس زندگی کو استعمال کیا آخرت کے لیے، وہ پھر وہاں اجالے میں ہوگا، روشنی میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اور جہنم اندھیرا ہے، جنت اجالا ہے۔ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اب ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے کفار کا، اور دنیاوی امور میں ان کا آگے بڑھنا ہے۔ تو تم بھی ترقی کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، لیکن اپنے دین کو بنیاد بنا کر، دین پر مضبوط ہو کر، جم کر۔ تو جہاں کہیں بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے تو وہاں پر یہی مراد ہوگا کہ دین پر جم کر آگے بڑھنا ہے۔ کفار کا مقابلہ دین چھوڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر نہیں، قرآن چھوڑ کر نہیں، پھر تو تم بھی ان جیسے ہو گئے، پھر مقابلے کا فائدہ کیا ہے؟ تم اپنے دین پر جم کر، اپنے دین کا حکم مان کر اس چیز کو مقابلہ کرو۔ مقابلے کا اس طرح حکم دیا گیا ہے، لیکن دین چھوڑ کر نہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، بئس المہاد، اور بہت برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، لہم جنات تجری، اب یہ تقابل ہے، کفار کے لیے یعنی ان جیسا ہونے سے روکا ہے، دھوکے میں نہ پڑنے کا، ہوشیار زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ہوشیار زندگی یہ ہے کہ مقدم رکھے اپنے دین کو۔ حدیث میں یہ آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو یہاں پر متاع قلیل کفار کے بارے میں فرمایا، دنیا پہ لگے ہوئے ہیں، پوری محنت دنیا کے اوپر ہے، اور یہ محنت ختم ہونے والی ہے، قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے کہ ایمان نہیں ہے کہ یہ اعمال ان کے بارآور ہو جاتے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، ان کے مقابلے میں جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اب یہ ہمیشہ رہنا جو ہے، نزلا من عند اللہ، نزل مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں سے، یعنی مہمانی اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے جس کا میں مہمان ہوں یہ سب میرے میزبان کے حوالے ہے، تو عزت اور آرام سے بیٹھنے بٹھانے ہر چیز کی تیاری وہاں سے ملتی ہے، بالکل کلیئر ہو کر۔ تو یہاں پر بھی نزل، دنیا میں مہمانی ہوتی ہے تو میزبان 3 دن کے بعد تھک جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، بھائی کب تک جو ہے اس کو چھوٹا گوشت ہی کے کھلاتے رہے اور مرغی ہی کھلاتے رہے،
لہٰذا 3 دن کے بعد اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ عام کھانا مہمان کے لیے پیش کریں گے اور 3 دن تک اپنی گنجائش کے مطابق اس کی عزت افزائی کریں گے۔ لیکن جنت نزلا من عند اللہ، ہر وقت جو ہے مہمانی والی کیفیت ہوگی اور ہر وقت جو ہے خوشگوار ماحول ہوگا۔ یہ متقیوں کا اعزاز ہے۔ اور میزبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ مہمان کون ہے؟ اہل ایمان ہے۔ تو جب اللہ میزبان ہو، اہل ایمان مہمان ہو، تو اس مہمانی کا کیا کہنا؟ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ الابرار المتوسکون بالقرآن والسنہ، جو قرآن کریم اور سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس پر چلتے ہیں، وہ ابرار کہلاتے ہیں۔ اور گزشتہ آیت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں اٹھا، وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہماری محبت، ہماری عقیدت نیک لوگوں کے ساتھ ہے یا صرف دعا کرتے ہیں؟ اب یہ آپ کو بتایا گیا کہ بھئی دعا کے ساتھ عمل کے مطابقت بھی ضروری ہے۔ ہم ہر نماز میں نماز پڑھاتے ہیں یا امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، امام دعا کرتے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور جب باہر نکلتے ہیں تو انہی نیک لوگوں کے خلاف ہم آرٹیکل لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ اور دنیا میں پھر پیروی کرتے ہیں کس کی؟ جو بہت بڑا ڈاکو ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو اعزاز سمجھتے ہیں، اور جو بہت بڑا چور ہے، کرپٹ ہے، اس کو اپنا بڑا لیڈر مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا لیڈر ہوگا، اور ہم جب اپنی رائے دیں گے، اوپینین دیں گے، تو اس بڑے کرپٹ کے حق میں دیں گے۔ تو سوال پھر یہ ہے کہ یہ دعا کیسے قبول ہوگی جب آپ کہتے ہیں کہ توفنا مع الابرار، اور عمل یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، زناکاروں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے حلقے میں بیٹھنے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور حرام خوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے ساتھ رشتہ داری کو فخر سمجھتے ہیں، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ دعا ایسی ہے جیسے ہوا میں کوئی پینٹنگ کر رہا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان باتوں پر سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑے عالم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اچھے تعلقات ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو صرف کیا اچھے تعلقات سے یا اٹھنے بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کسی عالم کے ساتھ تعلق ہے تو اس سے دین سیکھنا ہے، اس سے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اس سے اللہ کی کتاب سیکھنی ہے، اور پھر اس کتاب پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اور ایمان اور یقین میں پختگی حاصل کرنا ہے، پھر وہ تعلق کام دے گا۔ اور صرف وہ تعلق جو پیٹ کی حد تک ہو، کھانے پینے کی حد تک ہو، اس تعلق کی کامیابی کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور کتاب والوں میں، اہل کتاب یعنی عیسائیوں کی بات یہاں ہو رہی ہے، کتاب والوں میں بعض وہ بھی ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اترا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر قیمت تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کی مزدوری ہے ان کے رب کے پاس۔ تو یہ اہل کتاب کے جو متقی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، یعنی اہل کتاب پر ٹھیک ٹھیک ایمان لائے، اللہ پر، جو اہل کتاب اللہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان لائے،
قرآن کو مانا، اور چونکہ خود قرآن جو ہے تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے تو ان کو بھی مانا، لیکن اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست احبار جو تھے ان کے درویش مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدہ کی خاطر اللہ کی آیتوں کو چھپا لیا یا بدل ڈالا، بلکہ خدا کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرے، اور جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھی ٹھیک ٹھیک اسی اصلی رنگ میں ان کو تسلیم کیا، نہ بشارات کو چھپایا نہ احکام کو بدلا۔ تو ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ کے ہاں مخصوص اجر ہے، چنانچہ قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے کتاب کو دوہرا اجر ملے گا، چونکہ انہوں نے عیسائیت کو بھی فالو کیا اپنے دین کو، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو محمد الرسول اللہ پر بھی وہ ایمان لے آئے اور قرآن کریم کو بھی مانا۔ یہاں پر مفسرین نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی مسلمانوں کو لے کر 5 نبوی میں مکی زندگی کا واقعہ ہے، وہاں پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط بھی ان کو دکھایا اور سورہ مریم تلاوت کی ان کے سامنے، تو وہ سن کر زار و قطار رونے لگے، اور پیغمبر علیہ السلام کا خط جب پہنچا تو اپنی تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گئے اور پھر ایمان لے آیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اور جب وہ وفات پا گئے نجاشی، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ نجاشی وفات پا گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا شہر سے باہر نکل کر اپنے بھائی نجاشی کی نماز پڑھو، اس کا انتقال دوسرے ملک میں ہو گیا ہے۔ چنانچہ بقیع کو تشریف لے گئے صحابہ کرام، اور آپ کے سامنے سرزمین حبش تک پردہ ہٹا دیا گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہی نمونہ نبی علیہ السلام کے ساتھ معراج کے واقعے میں بھی پیش آیا۔ جب پیغمبر علیہ السلام معراج سے واپس آ گئے تو بیت المقدس کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے، تو مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے کہا کہ جی بیت المقدس یہاں سے 2 مہینے کی مسافت پر ہے، اور یہ ان فن میں وہاں بھی گئے اور 7 آسمانوں کا چکر لگا کر واپس آ گئے، لہٰذا ہم میں سے جو لوگ گئے ہیں اور بیت المقدس کو دیکھا ہے وہ لوگ ان سے کچھ انٹرویو لے لیں۔ تو وہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بیت المقدس تک، یعنی فلسطین تک کی جو مسافت ہے، اس مسافت میں جتنے بھی پردے تھے وہ پردے ہٹائے گئے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو جواب دے رہے تھے، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور یہ جو سوال کرتے تھے کہ وہاں ستون کتنے ہیں اور دیوار گری ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ مثال کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ اب یہاں پر بھی ایک تو یہ ہے کہ وہ پردے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی کے ملک تک جہاں نجاشی کا جنازہ تھا وہ پردے ہٹائے گئے، اور یوں اپنے سامنے انہوں نے دیکھ لیے۔ اور اس کی مثال آج کل اسکائپ ہے، اسکائپ میں جب نمبر ملاتے ہیں تو بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا، اور 4 تکبیرات کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس وقت منافقین کہنے لگے ان کو دیکھو، ایک حبشی عیسائی کافر جو ہے اس کی یہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جو اس کے دین پر بھی نہیں ہے، نہ اس کو کبھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس میں غائبانہ نماز جنازہ جو ہے، اس حوالے سے اس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ، تو یہ ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب معجزے کے اوپر دوسری باتوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جو ہم سے زیادہ عاشقان رسول تھے، تابعین تھے، ہم سے زیادہ عاشق تھے،
انہوں نے اس کو کنٹینیوس نہیں رکھا، تو یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے تھا۔ اور جنازے کے لیے جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور ایک ملک میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، تو لہٰذا خصوصاً امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جنازے کے وقت جنازہ پڑھانے والے کے سامنے موجود ہو، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، کسی کا اس طرح نماز جنازہ نہیں پڑھایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد نبی کو، وہ وفات پا گئی، اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو اس کو نہیں پایا، پوچھا تو کہا گیا کہ وہ وفات ہو کر 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ اس کی قبر پر جا کر پڑھایا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں یہ بات موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نجاشی کے انتقال کے بعد ہم یہی سنتے رہے کہ ان کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کا دن کچھ دور نہیں، جلد آنے والا ہے۔ جب حساب شروع ہوگا تمام دنیا کا پائی پائی کا حساب جو ہے بہت جلد بے باک کر دیا جائے گا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تمام مخلوق کا حساب آدھے دن کی بقدر مدت میں طے کرے گا، اور آدھا دن وہ بھی دنیا کے دن کے آدھے حصے کے برابر۔ تو آیت کا مقصود یہ ہے کہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت جلد ملنے والا ہے۔ یہ سرعت جو ہے، سرعت حساب سے مجازن یہ مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرو، یعنی باہمت رہو، ورابطوا وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہو، مصابرہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور مستعد رہو مقابلے کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر صبر کا معنی سمجھنا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نے خصوصی خطاب سے نوازا ہے اس مختصر آیت کے اندر، لیکن اس میں اجتماعیت کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اصبروا، یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، صبر کرو۔ صبر ایک تو اس کا معنی ہے حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل و شرع، یعنی نفس کو شریعت اسلامی اور عقل سلیم کے تقاضوں کے تابع کرنا۔ یہ راغب اصفہانی نے صبر کا معنی بتایا ہے۔ اب صبر کے راستے میں صبر علی الطاعات ہوتا ہے، نیکیوں پر جمنا۔ دین کا کوئی کام آ جائے، اور ظاہر بات ہے نیک کام کرتے ہوئے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے صبر کی ضرورت ہے، گرمی سردی ہے اور موسم ٹھنڈا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، بدن کو پاک رکھنا ہے، اور مصروفیات ہیں، بزنس ہے اور درس و تدریس ہے، اس میں سے اوقات کو دیکھنا ہے، وقت نکالنا ہے۔ تو طاعات پر صبر ہر حال میں، نماز میں آداب کے ساتھ، حقوق کے ساتھ ادا کروں گا،
اور دوسروں کو اس کا حکم دوں گا۔ ایک ہے صبر علی المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا۔ اب دنیا میں چونکہ آزمائش کی زندگی ہے، یہاں گناہ کے لیے بھی راستے ہموار ہیں، نیکی کے لیے بھی اسباب مہیا ہیں، لیکن ان دونوں میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے گناہوں سے وہ پھر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہے۔ دل چاہتا ہے چوری کرے، دل چاہتا ہے کہ ڈیوٹی آورس میں سے کچھ کم کرے، آدھا گھنٹہ پہلے ڈیوٹی چھوڑ کر نکل جائے، اور دل چاہتا ہے کہ 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کا کہہ کر بیچے۔ کسی کو کیا پتہ ہے اوپر سے سارا رنگ بھرا ہوا ہے 1 نمبر کا، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان سب سے بندہ صبر کرتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور صابرو، اب اجتماعی معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی میں صرف ایک بندہ صبر کرے اس سے کام نہیں چلتا، صرف ایک بندہ نیکوکار بنے اس سے کام نہیں چلتا، صرف ایک بندہ گناہوں سے رکے اس سے کام نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس پر نہ اکسائے، اس پر تیار نہ کرے، تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، مسلمان سے مل کر اس کو تلقین کرنا کہ بھئی حالات ایسے آتے ہیں اور کبھی ایسے آئے بھی ہیں، مسلمان کا شیوا صبر کرنا ہے، دین پر جم کر اللہ کی طرف رجوع کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور خصوصاً آج کل کے جو ماحول میں جو ہر طرف افراط تفریح پھیلائی جا رہی ہے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، اور جہاں کرپشن کی باتیں ہوتی ہے ان کو خوب پھیلایا جا رہا ہے، اور جہاں مسلمان سے کہیں 1% 2% جو ہے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، سوشل میڈیا کے اندر اس کو اتنا عام کیا جاتا ہے کہ بس مسلمان جب اس کو دیکھتا ہے تو ڈیلی جو ہے 5-10 مرتبہ ایک ہی ویڈیو وہ دیکھتا ہے ایک ہی قسم کا، کہ مسلمان خیانت کر رہا ہے، ایک میں مسلمان جو ہے چوری کر رہا ہے، مسلمان سست پڑا ہوا ہے، تو بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، اس کا اثر مسلمانوں پر منفی پڑتا ہے۔ لہٰذا وصابرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسے کام مت کرو جس سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کا روح جو ہے وہ فنا ہو جائے۔ تو ان کاموں سے اجتماعی روح جو ہے مسلمان معاشرے سے وہ فنا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے اوپر اعتماد، پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر اعتماد، اور ایون پھر یہ بے اعتمادی گھر تک پہنچتی ہے، اولاد کا والدین کے اوپر، والدین کا اولاد کے اوپر، کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ ہو کر پھر معاشرے کے اندر لوگوں کی مختلف درجہ بندی ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں میں سیاسی بڑے ہیں، علماء ہیں، دینی بڑے ہیں، اور سماجی بڑے ہیں، تو دنیا قائم ہے اعتماد پر، اور دنیا قائم ہے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے پر۔ صحابہ کی جماعت کی صفات قرآن نے جو بتائی ہے، رحماء بینہم، آپس میں نہایت مہربان، تو مہربان ہونے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو وہ درگزر کرتے ہیں، بخشتے ہیں ایک دوسرے کو۔ رحم وہاں اس وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو جائے، انسانوں کا معاشرہ ہے تو انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو وہ اچھالتے نہیں ہیں، عام نہیں کرتے ہیں، ان پر پردہ ڈالتے ہیں، اور آئندہ درست کرنے کی، ایسے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے مصابرہ سے، وصابرو، ایک دوسرے کو تلقین کیا کرو، کہا کرو، ورابطو، اور مرابطہ جو ہے ایک معنوی ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے۔ مرابطہ ایک اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا، یہ تو دکھائی دیتا ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرو، جہاں تک تم نے جہاد کر کے اور زمین جو ہے اسلامی سرحد میں اضافہ کیا ہے، اب کافر جو ہے مزید آگے بڑھنے نہ پائے، تمہارے علاقے پر قبضہ کرنے نہ پائے، جہاں تک وہ قبضہ کرے گا وہاں پر پھر کفر کا نظام ہوگا۔ دوسری جو ہے وہ معنوی مرابطت ہے، معنوی مورچہ، جس کو عقل سے سمجھا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا۔
جس کو عقل سے سمجھا جاتا ہے وہ ہے دینی سرحدیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہو ہر حوالے سے، دینی سرحدوں کے حوالے سے اور جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ جغرافیائی سرحدیں جو حسی ہیں، ویزیبل ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے پاس زیادہ آئی ہیں، کبھی پھر کفار کے پاس چلی گئی ہے، کبھی جنگ میں ہتھیاروں سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی ہے، کبھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے، کافروں کو ناکامی ہوئی ہے۔ یہ اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، یہ نشیب و فراز اس میدان میں پیش آتے رہتے ہیں، اور ان کی خانہ پوری بھی ہو سکتی ہے بہت جلد۔ لیکن معنوی جو سرحدیں ہیں، دین کی سرحدیں ہیں، اسلامی سویلائزیشن ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی اخلاق ہے، اور عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ مستقل ان میں مرابطت کی ضرورت ہے، ان کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک بار رخصت ہو جائے تو پھر دوبارہ ان کو واپس لانا یہ نہایت مشکل کام، اور لمحوں نے خطا کی پھر برسوں نے سزا پائی والا قصہ ہوگا۔ اس لیے اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور مرابطت، اس کی دوسری تفسیر نمازوں کا اہتمام، یہ بھی تفسیر آئی ہے اس کی۔ تو سرحدات کی حفاظت اور نمازوں کا اہتمام، ان دونوں میں یہ لنک ہے۔ جب نمازوں کا اہتمام ہوگا، اللہ کے ساتھ ربط تعلق مضبوط ہوگا، تو ہم آگے بڑھ کر جہاد بھی، جنگ بھی کافر کے ساتھ بہادری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ اور جو بے دین ہوگا، اس کے دین کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کے عقیدے کا ہی پتہ نہیں ہے، اور 24 گھنٹے وہ شراب کے نشے میں ہے، وہ آگے بڑھ کر سرحد کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے اور اس جذبے کا جو سبب ہے ایمان، وہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اب مسلمانوں کا جو حال ہے، اس آیت کی روشنی میں جب اس کو دیکھا جائے، آیت میں مرابطت کا ذکر ہے، مورچوں کو سنبھالنے کا ذکر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب اسپین فتح کیا، اس کی طرف جا رہے تھے، تو آخری جو خطاب جو فرمایا، اس میں یہ مرابطہ کا لفظ استعمال کیا۔ لوگوں مسلمانوں سے کہا، انتم فی رباط دائم، تم ہمیشہ مورچے میں ہو، بس اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ ہم مورچے میں ہیں، یعنی ہمیشہ تیار رہنا، اس لیے کہ تمہارے سامنے اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن، تمہارے دین کا دشمن کھڑا ہے، کسی بھی وقت جو ہے جنگ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، اور ہم نے اس کا الٹا کر دیا، طاؤس و رباب اول اور شمشیر و سنا آخر۔ جب آخر میں شمشیر و سنا کی بات آ جاتی ہے تو ہماری ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا، پہلے دشمن کے مقابلے میں مستقیم رہو، ڈٹے رہو، اور مورچے والی زندگی بسر کرو، سپاہیانہ زندگی بسر کرو، تم ہمیشہ رباط میں ہو، مورچے میں ہو۔ اب جب دیکھا جائے تو آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد پیدا کرو، اجتماعیت کی زندگی بسر کرو، اجتماعیت میں کوئی بڑا ہوگا، کوئی امیر ہوگا، اس کی اطاعت کرو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان 56 مسلم ممالک دنیا میں ہیں، اور ان کا کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، یعنی 56 مسلم ممالک، اور تیل کا اکثر ذخیرہ ان کے پاس ہے، اور ربڑ کی فصل اس کا 56% جو ہے وہ مسلم ممالک کے پاس ہے، لیکن یہ ہے پانی کے اوپر بلبلے کی طرح پھونک مارنے سے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا اپنا کوئی بین الاقوامی بینک نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے، محتاج ہیں ہم ڈالر کے، اور ڈالر کو وہ ایکسیلیٹر کی طرح دباتے ہیں تو اوپر چلا جاتا ہے، اور چھوڑتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اسپیڈ کم کر دیتے ہیں تو نیچے گرتا ہے،
اور کوئی مشترکہ ان کی یعنی کامن مارکیٹ نہیں ہے۔ اتنی اکثریت میں ہونے کے باوجود کوئی کامن مارکیٹ ان کی نہیں ہے، اپنا کوئی پریس، کوئی میڈیا نہیں ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے اور نہ کوئی پریس ہے، ان کی کوئی بین الاقوامی انٹرنیشنل کورٹ نہیں ہے کہ مسلمان جب عدالت جائیں آپس میں ممالک تو انٹرنیشنل مسلمانوں کی عدالت ہو، اس عدالت میں اپنا کیس لے کر جائے۔ اب جب جاتے بھی ہیں تو انہی یہود نصارہ کے عدالت میں، اور ان کی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے مطالبات ہیں، اور مشترکہ دفاعی نظام نہیں ہے۔ ایک ہے OIC، وہ ایک مردہ گھوڑا ہے، اس کو جو کوئی جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی کھلی خلاف ورزی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا اقوام متحدہ ہو۔ رابطوں کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ربط کیسے رکھیں گے؟ ہم تو آپس میں ربط کے لیے بھی اقوام متحدہ کو پکارتے ہیں کہ خدا را آ جاؤ، ہمارے درمیان صلح کرو، ہمیں کوئی اصول دو اور کشمیر حل کرو ہمارے لیے۔ تو اسی طرح کوئی میڈیا ہمارا نہیں ہے، اور جو میڈیا ہے وہ اس کا ہے، جس میں وہ جو ہیرا پھیری کرنا چاہے، ہمارے خلاف جو کچھ کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی چیز ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں کوئی ذاتی مفاد آڑے نہ آئے، بیچ میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی اجتماعی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سورہ آل عمران کے آخر میں فلاح کی 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو ہر وقت ہر معاشرے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن نے بھی ان کو ضروری قرار دیا، اس لیے کہ امر کے صیغے کے ساتھ قرآن نے ان کو ذکر کیا، اللہ کا حکم ہے۔ اب صبر کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبر ایمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی جسم کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے۔ جب سر کو ہٹایا جائے، کاٹا جائے تو انسان، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر صبر نہیں ہے تو پھر وہ ایمان پھیکا ہو جاتا ہے اور بدمزہ ہو جاتا ہے، وہ صرف نام کا ایمان رہتا ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمانی اقدار کو، ایمان کے مطالبات کو زندگی میں زندہ کرنے کے لیے صبر کی نہایت ضرورت ہے۔ اس طرح ایک مومن جب صبر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات تک ہی اس کو محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو مصابرہ کا حکم دیا، مصابرہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، بھائی حالات ایسے آئیں گے، ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، جمنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مصائب کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر مرابطت، ورابطو، تو یہ 3 باتیں، صبر، اور پھر صبر مصیبت پر، صبر یعنی استقامت فی الدین، اور صبر تکالیف آئیں گی ان کے مقابلے میں، مصابرہ خواہشات سے مجاہدہ اور دین پر مضبوطی سے جم کر زندگی گزارنا، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اس طرح مرابطہ کا مادہ جو ہے وہ ربط سے ہے، ربط معنی تعلق، گھوڑے کو حفاظت کے لیے مکان میں باندھنا، یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت مورچہ بند رہنا، ہر وقت تیار رہنا، اور یہ دین کا اہم جز ہے۔ تو رابطوں سے اس طرف اشارہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق دین کی حفاظت کے لیے جنگی ساز و سامان کی تیاری، اسلحہ سازی مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ تو اگر آج اس امر سے غفلت کی وجہ سے ہم مغربی اقوام کے سامنے سرنگوں ہیں،
تو یہ ہماری غلطی ہے۔ مسلمان اس حوالے سے اللہ کے حضور گناہگار ہیں، مجرم ہیں۔ سے اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر حوالے سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اور پھر تقویٰ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر، مصابرہ اور مرابطہ کے ساتھ ساتھ فلاح دارین حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ہر وقت، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی تقویٰ اللہ سے ڈر کر احتیاط کی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنا ضروری ہے۔ اس لیے فلاح کو تقویٰ سے وابستہ کر دیا ہے۔ تو ان آخری آیات میں جب اس پر غور کیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے مضامین پر جب غور کیا جائے تو یہاں پر چونکہ توحید کے حوالے سے آیت نمبر 1 سے 83 تک عمران کی فیملی کا ذکر تھا۔ اس فیملی کو جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کو عیسائیوں نے، نصرانیوں نے خدا بنایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کے مکمل تردید کر کے توحید کو نکھار کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جنگ بدر اور جنگ احد کے حوالے سے تذکرہ آیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی ان کی اپنی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو جب شکست ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غم پہنچا، اور پیغمبر کی غم کی وجہ سے صحابہ کرام بھی غمگین ہو گئے، اور صحابہ شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے اور نقصان پہنچا۔ تو اس حوالے سے تعزیت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ اصبروا وصابروا، کہ جس مشن کے لیے، جس کاز کو لے کر تم اٹھے ہو، اس میں یہ تکالیف آئیں گے، زخم آئیں گے، مال کا نقصان ہوگا، افراد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تب جا کر یہ مشن آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ تسلی کا مضمون آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کا خلاصہ۔ سب سے پہلے آل عمران کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا ہے، لہٰذا قرآن کی طرف ترغیب دی کہ قرآن کو پڑھو۔ اس کے بعد توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نقشہ بھی مریم کے پیٹ میں اللہ نے بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی صورت میں اللہ کا محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوا کرتا، جو الہ ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک کو محکم کہا جاتا ہے، دوسرے کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ محکمات سے دلائل پکڑو، ان پر عمل کرو، اور متشابہات کے پیچھے مت پڑو۔ اس طرح بدر میں کفار مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن بری طرح وہ ہار گئے۔ اس کے بعد نجران کا وفد جو آیا تھا 60 بندوں پر مشتمل تھا، ان میں ان کے سیاسی بڑے بھی تھے، مذہبی بڑے بھی تھے اور سماجی بڑے بھی تھے۔ تو وہ بات سمجھے ہوئے تھے، لیکن مفادات کی محبت آڑے آ گئی اور وہ دین حق کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ دنیا اور اس کی خواہشات، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، یہ سب ذکر کر کے فرمایا نظر آنے والی چیزوں پر اپنی صلاحیتیں ضائع مت کرو۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلک، ان سے بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، ان پر اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اور مال خرچ کرتے ہو، صلاحیت، عقل و دماغ خرچ کرتے ہو، وقت خرچ کرتے ہو، تو ان چیزوں پر خرچ کرو جو سب سے بہتر ہیں۔ اور پھر توحید تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا متفقہ عقیدہ تھا، اور اس بات کی شہادت جو ہے فرشتے دیتے ہیں، اور انصاف پسند علماء بھی اس کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کا علمبردار مذہب جو ہے وہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسی دین سے نجات ہوگی۔ اور اہل کتاب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خوش فہمی ہے ان کی کہ ہم اپنے انبیاء کی مانتے ہیں۔ اس کے بعد مضمون آتا ہے اہل کتاب کا دھوکہ۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی انبیاء کی مانتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اور اپنی کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور پر ہم عمل کرتے ہیں۔
اس معاملے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت کو بیان کرتا ہے کہ غیر مسلموں سے موالات، دلی دوستی کا تعلق کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مدارات، مواسات اور معاملات وہ اپنے اپنے شرائط کے ساتھ جائز۔ اس کے بعد آیت نمبر 31-32 میں فرمایا کہ نبی کی پیروی سے منہ موڑ کر اللہ کی محبت کا دم بھرنا یہ خوش فہمی ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عمران کی نسل سے تھے، اور یحییٰ مصدق تھے، عیسیٰ مبشر تھے۔ یحییٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ان کی دعوت کی، ان کی تبلیغ کی، اور جب اس نے بتایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد الرسول اللہ کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، تو یحییٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، تو یحییٰ مصدق ہو گئے اور عیسیٰ مبشر ہو گئے۔ اس طرح مریم کی ذہن سازی قرآن کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہ قوم جو ہے وہ کیا ذہن رکھتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو وہ قسم قسم کے الزامات لگائیں گے، لہٰذا پہلے سے ذہن سازی کر دی قرآن کریم نے۔ اور مریم کی جو بلند کرداری تھی، ان کی سیرت کا جو اعلیٰ پیمانہ قرآن نے بیان کیا، وہ نبی کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کی سیرت کا تفصیلی تذکرہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خاص طریقے سے ہوئی، ان کو خاص علوم ملے، خاص نبوت ملی، یعنی خاص بنی اسرائیل کے لیے، اور خاص معجزات دیے گئے، اور سابقہ شریعتوں کی انہوں نے اصلاح کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اس کے بعد مباہلہ، جب بات انہوں نے وفد نجران نے نہیں مانا تو مباہلہ ان کو دعوت دی گئی مناظرے کے لیے، اور قرآن کہتا ہے نجران والوں کے مناظرے کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا۔ وہ جب یعنی نجران کے لوگ مناظرے کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام سے ریزننگ کر رہے تھے، اس کا مقصد مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈالنا تھا۔ اور پھر نجرانی جو عیسائی آئے تھے، ان کو قرآن کریم فہمائش کرتا ہے کہ اپنی کتابوں کی بشارتوں کو عملی جامہ پہناؤ، محمد کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، لہٰذا محمد پر ایمان لے آؤ تاکہ اپنی کتابوں کی بشارتوں پر عمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا درس اعتدال کہ اہل کتاب میں امانت دار بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامت نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء والامم ہے، صرف آخری امت کے نبی نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے نبی ہیں، اور تمام نبیوں کے نبی ہیں، سب کے پیشوا ہیں، سب کے امام ہیں۔ اور اس کے بعد اہم بات قرآن کریم نے یہ بتائی کہ گمراہی کے اسباب جب زیادہ ہوتے ہیں تو ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس ضمن میں وفد نجران کی گمراہی کے 3 اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد انفاق کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کعبۃ اللہ کا بیان ہے، ذکر ہے کہ کعبۃ اللہ کو عبادت کے لیے سب سے پہلے دنیا میں رکھا گیا، بنایا گیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی عیسائیوں یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچے، اور مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اصلاح کے لیے دعوت اور ارشاد، مسلمانوں کو دین پر جمانا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، یہ عمل جو ہے مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ختم نبوت کے بعد دعوت و ارشاد کی ذمہ داری صحابہ کرام کے ذمہ ہو گیا، پھر جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے وہ لوگ دعوت و ارشاد کا کام کریں گے۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا فاسق یہودیوں کا تذکرہ، جو سرکشی میں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اور
پھر آیت نمبر 115 اور 116 میں ایمان والے اہل کتاب کے احوال کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 128 میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد میں شکست کی حکمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آیت نمبر 164 میں یہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر آخر صورت تک اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے، اور آخر میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی خصوصاً در سے تسلی دیتے ہیں اور ہمت بندائی ان کی کرتے ہیں، کامیابی کے اصول اور فلاح کے قوانین ان کو بتاتے ہیں۔ وہ ہے صبر، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔